आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ लाइव प्रोग्राम है 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे नंबर हो जाएगा 05184466606। ओवरसीज़ पाकिस्तान डायल करेंगे 009251846607 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर, जिस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, स्पेशल है, क्योंकि आज हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की का उर्स है और उस पर जनाब हम ये स्पेशल प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में पीर सैयद अली रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं और जमील कलंदर साहब मौजूद हैं, जिनसे बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू हो रही है और मैं चाहूँगी कि आप भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बने, हमें कॉल कीजिए। सॉरी, सच सवेरा का हमारा पेज आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, SUC सच SAVERA सवेरा। आज हम लाइव मौजूद हैं संडे के दिन भी, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका और हमारा जो है वो साथ इसी तरह से रहेगा सच सवेरा में, जो कि आप सच TV पे ये मॉर्निंग शो देखते हैं। और मैं पीर साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि हम आपकी जो तालीमात हैं, और अभी ज़ाहिरी और बातनी इल्म के हवाले से भी बात हो रही थी, उसमें इनकी जो खिदमात हैं मैं चाहूँगी कि उस पर जो है वो गुफ्तगू की जाए। अब जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन है जनाब हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूरी उनकी ज़िंदगी आप देख रहे हैं, वो इल्म में ज़िंदगी गुजरी, सीखने में गुजरी या सिखाने में गुजरी, और ये बड़ा एक पूरी एक करीब सेंचुरी माशाल्लाह 91 ईयर्स आपको अल्लाह ताला ने तवील उम्र अता फरमाई। तो इसमें आपको पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें सीखने और सिखाने, इल्म की बात, नूर की बात, रोशनी की बात, बरकत की बात, फैज़ की बात, नूर व सरूर की बात, सही और कैफ व सरूर की बात, और जिस तरह अभी फरमा रहे थे मुजाहदा की बात है, मुराकबा व मुशाहदा की बात है, और ये सारे मदारिज, सारी बरकतें, तो पूरी ज़िंदगी उनकी इसी से इबारत। और हत्ता कि बड़ा वो ज़ोर देते हैं इल्म पे, नॉलेज पे, गो कि उसकी आगे एग्ज़ाम भी हैं, और आपकी अपनी जो उनकी एफ़र्ट्स और ख़िदमात, उसमें भी इल्म ज़ाहिर और इल्म बातन दोनों हमें चीज़ें नज़र आती हैं। सही। और आप ख़ुद जिस कसीदा गौसिया का मैंने हवाला दिया उसमें तो उस तहदीस नेमत के तौर पर उस इल्म की बात आपने मेंशन किया है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। आप फरमाते हैं कि मैंने इल्म हासिल किया, इस नॉलेज की बिना पे, इल्म की बिना पे, इस नूर के सबब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुतबियत का मुझे शरफ बख्शा। कुतबियत वलायत में एक मकाम है, हालांकि एक उन्होंने एक जस्ट एक उस मंजिल का एक मकाम का तज़किरा कर दिया, वगरना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अनगिनत मकामात और मदारिज और दर्जे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अता फरमाए, लेकिन यहाँ उस इल्म की बात है। इसमें अगर उनकी आप शख्सियत को और उनको देखते हैं तो बड़ा कंट्रीब्यूशन, जहाँ हम हज़रत गौस सकलैन को गौसुल आज़म और महबूब सुबहानी, अल्लाह ताला के बहुत बुलंद पाया वली कामिल के नाम से हम देखते हैं, जानते हैं, वहाँ आप एक इमामुल मुफस्सिरीन भी हैं, इमामुल मुहद्दिसीन भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, शेखुल कुरान भी हैं, शेखुल जामिया भी हैं। आपकी जब देखते हैं हम शख्सियत को, तो एक तो पब्लिक के लिए जिसमें आमतुन नास मुस्तफ़ीद होते, आप वाज़ फरमाते थे, सही, और इस वाज़ के बैकग्राउंड में भी एक रूहानी इजाज़त मौजूद है, जो एक स्पिरिचुअली जो चीज़ इज़न मिलता है, इजाज़त। आप फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई बराह रास्त, और आका ने मुझे हुक्म दिया कि आप वाज़ क्यों नहीं करते, वाज़ करें। तो आपने उज़र बयान किया, मैं तो एक अजम से आया हूँ, यहाँ फुसहाए अरब हैं, हाँ, तो कैसे वाज़ करूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना मुबारक लुआब आपके मुँह में डाला, सही, और आपको हुक्म दिया, और उसके बाद आप फरमाते हैं दोबारा फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु आप तशरीफ़ लाए, और आपने भी यही हुक्म दिया, और मैंने अपना उज़र पेश किया, और आपने 6 बार लुआब डाला। मैंने पूछा कि आप 7 बार पूरा मुकम्मल क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के सबब से। अब ये सारी रूहानी बात है, यानी इतना अदब का एहतमाम आप देखें। तो उसके बाद उस इज़्न और इजाज़त के बाद आपने वाज़ शुरू किया, और आप फरमाते हैं कि शुरू में थोड़े लोग आते थे, वो सामीन का हल्का बढ़ता चला गया। आज तो कम्युनिकेशन का दौर है,
آج میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے. آج تو سامعین تک بات پہنچانا بہت آسان ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہی تصرف ہے فقیر کا، یہی تصرف ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کہ اس وقت آپ نے اس محدود جو وسائل تھے اس بنا پہ واعظ کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اس وقت بھی بہت ہی قابل غور بات سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ آپ کے سامعین میں سے 70 ہزار لوگ آ کے سنتے تھے. سبحان اللہ. اور اس میں وہی پرانا وقت تھا، 300 لوگ، 400 لوگ قلم دوات لے کے آپ کے خطبات کو لکھتے تھے. سبحان اللہ. اور کرامت آپ کی یہ تھی کہ اگر 70 ہزار تھے، لاکھ تھے یا 80 ہزار لوگ ہوتے تھے تو برابر وداؤٹ اینی ساؤنڈ سسٹم ہر ایک تک برابر آواز پہنچتی تھی. واہ. اور آپ کا آواز، تو یہ ایک آپ کا ایک اسکیجول تھا ایوری ویک. یہ فرائیڈے مارننگ اور اسی طرح سنڈے مارننگ اور ٹیوزڈے ایوننگ. اچھا، صحیح. یہ اس طرح ایک ویکلی ان کا ایک تسلسل، بڑا عرصہ، ایک پیٹرن تھا، بڑا ایک پیٹرن تھا. یہ تو تھا پبلک کے لیے، پبلک عامت الناس، ان تک اس علم کو، فہم کو، نالج کو، نور کو، فیضان کو عام کرنے کے لیے. اور پھر بھی اس کا بھی ایک سبجیکٹیو ہوتا تھا، ایک آبجیکٹیو ہوتا تھا. ہم ادھر جانے کی کوشش کریں گے اگر جا سکیں ہم. آئی ڈونٹ نو کیوں کتنا. بتائیے. تو اس میں وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تھا پبلک کے لیے. اب آپ پوچھئے کہ وہ جو روٹین ان کی تھی، آپ ایجوکیٹ کرتے تھے اپنے مدرسہ کے ذریعہ سے، اور وہ جو آپ کا ادارہ تھا اس کے ذریعہ سے، آپ شیخ الجامعہ تھا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آپ کا شان ہے کہ آپ روزانہ آلموسٹ 13 علوم و فنون پہ آپ لیکچر دیا کرتے تھے. 13 علوم و فنون پہ، ماشاءاللہ. 13 علوم، یہ آپ کی بہت عرصہ روٹین رہی، ایوری ڈے. آپ اندازہ کریں اتنی بیزی لائف، دن کو اتنا. ابھی ایک یونیورسٹی کے ہمارے بہت ماشاءاللہ اسکالر بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ یہ دماغی ارق ریزی، یہ بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے کہ آپ پورا ایک چیز پڑھ کے آگے اس بات کو منتقل کرتے ہیں، اور اس پہ آپ کی پورا کمانڈ ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ 13 علوم پہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کمال نہیں تو کیا ہے. پھر اس کے ساتھ پبلک کو اتنا ان تک وہ بات پہنچانی. تو یہ اس طرح ظاہری علم میں آپ کا یہ کنٹریبیوشن تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اس کا باطن بھی تھا، باطن بھی تھا. ایک اس کا ایک پورا ہڈن ایک نظام بھی تھا کہ آپ ظاہر کی بات فرماتے تھے لیکن باطن کے نور کو بھی عام فرماتے تھے، اس فیض کو. کیونکہ علم فقط ظاہر کا علم نہیں ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ جب ظاہر کی بات فرماتے تھے تو اس کے اندر تصرف ہی ہوتا تھا کہ وہ بات دلوں میں اترتی، قلب و روح پہ نقش کرتی، ان میں ایک حال بپا کرتی، کیف و سرور عطا کرتی، نور کا متلاطم سمندر رواں ہو جاتا اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی. آپ کے ہاتھ پہ آلموسٹ جو ہے نا 5 لاکھ لوگوں کا تذکرہ ایسا آتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے دست حق پرست پہ جو ہے نا توبہ کی بیعت کرنے والے لاکھوں ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے. اس طرح رہزنوں کو 5000 اس طرح کے رہزن جو بے راہ روی کا شکار، ان کو علماء نے لکھا ہے، کیٹیگرائز کر کے بہت بیان کیا. یہ آپ کی کرامات میں سے. تو اس طرح اس علم کے ذریعہ سے آپ ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے، خطاب کے دوران جب آپ کا واعظ ختم ہونے جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. قال بات چیت، ٹاک، آپ کی گفتگو، ظاہری علم. حال اس وہ باطن کی کیفیت کا نام ہے، وہ نور کی بات ہے، کیف و کرم اور سرور کی بات ہے، باطنی فیض کی بات ہے، حیات قلبی اور دل کو زندہ کرنے کی بات ہے. آپ نے کہا اب قال سے حال کی. اقبال نے بھی کہا ہے قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، کہ باتوں کو چھوڑ حال والا بن جا. اور یہ حال والا بننے کے لیے کسی مرد کامل، اللہ کے کامل ولی کے آستانہ فیض پہ جا کے اپنا تعلق قائم کرنا پڑتا ہے. اس کے سامنے پامال ہونا پڑتا ہے، ارادت کی منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے. وہ ادب و محبت کا پیکر بن کے کسی فقیر کی نگاہ میں، درگاہ میں اور خانقاہ میں آنا پڑتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہم اس قال سے حال کی طرف آتے ہیں. تو میں اس میں کنکلوڈ کروں گا کہ وہ حال کیا تھا. آپ نے اس مجمع کو دیکھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا. اس کے پڑھنے سے اللہ اکبر اتنا اثر ہوا اس بزم پہ کہ ہر ایک سامعین میں سے، شرکائے بزم میں سے ہر ایک پہ کیفیت طاری ہو گئی اللہ کے ذکر کی. اس کیفیت کو صوفیاء
احوال میں سے گردانتے ہیں کہ وہ حال کی کیفیت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جذب کی کیفیت ہوتی ہے، عشق و مستی کی کیفیت ہوتی ہے، لوگ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں ماہی بے آب کی طرح، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، واہ دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ واہ، تو وہاں بہت سے اس وقت کے دانشور، دقیقہ دان، ریسرچ سکولرز، بڑے بڑے مفتیان، علم کے شہسوار موجود تھے، اور حضرت جمال الدین محدث ابن جوزی آپ بھی تشریف فرما تھے، جن کا کچھ علمی اختلاف بھی رہتا تھا، صحیح، ان کو بھی کولیگز لے کے آئے تھے، تو اس مجلس میں انہوں نے جب واعظ سنا تو باقیوں کی خبر تو کیا حالات ہوئے، ہر ایک کی کیفیت اس پہ بنی، ایک حال اور کیفیت اور مست ہر ایک ہو گیا، لیکن امام جوزی کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اتنے اس کیفیت میں آگے روحانی طور پہ کہ اپنا جامہ کپڑے چاک کر دیے، صحیح صحیح، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ صحیح۔ رومی کہتے ہیں کہ ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ جو اس کیفیت میں آ کے اپنا جامہ چاک کرتا ہے وہ ہر طرح کے حرص و عیب سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پیوریفیکیشن دیتا ہے، تزکیہ دیتا ہے، طہارت دیتا ہے، پاکیزگی دیتا ہے، نیکی کا نور چڑھتا ہے۔ پھر اگر اس حال پہ اپنی وہ استقامت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور قریب کرے گا۔ تو اس طرح صحیح صحیح، شیخ جوزی کا بھی یہ حال بنا کہ انہوں نے وہ کیفیت میں آگے، اور صوفیاء کی بزم کا اس حقیقت تک رسائی کے لیے ان کی بزم کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کو یہ حال نصیب ہوتا ہے جس سے دل کی کیفیت بدلتی ہے، دل میں ایک ہلچل بپا ہوتی ہے، دل سے ماں سوا کا راج ختم ہوتا ہے، دل سے غیر کی محبت کی جڑیں نکلتی ہیں، دل میں تطہیر آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، نور و سرور آتا ہے۔ تو میں چونکہ بے ربط سا کوئی لکھتا بھی رہتا ہوں تصوف پہ، میں نے شیخ جوزی کو مخاطب کیا، میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں، تو میں نے ایک شروعات اس کلام کی کہ ایک جلوہ حضوری کر گیا مست مست، دیکھو کیسا خزینہ مل گیا مست مست۔ تو امام جوزی کو میں نے مخاطب کیا کہ شیخ جوزی رے کیوں چاک دامان تھا، شیخ جوزی رے کیوں چاک دامان تھا، بولے ساقی جو وہاں شاہ جیلان تھا، سیف اللہ چلی جذب و وجدان تھا، سیف اللہ چلی جذب و وجدان تھا، جیو نسبت میری غوثیہ مست مست۔ واہ، زبردست زبردست۔ پیر سید علی رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں ان سے گفتگو ہو رئی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی ظاہری اور باطنی علم خدمات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جمیل قلندر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کا درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی پڑھاتے ہیں، علم کی اہمیت پہ اگر ہم بات کریں، اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ سے میں الفاظ لوں۔ علم کی تو جو اہمیت ہے، اصل میں جو اسلام ہے، یعنی پرٹیکولرلی اسلام، دوسرے مذاہب بھی، ادیان بھی، من جملہ دوسرے ادیان کے جو اسلام ہے، اس کا جو ایمفیسس ہے سب سے زیادہ علم پر ہے۔ آپ نے علم کی اہمیت کا پوچھا، تو علم کی اہمیت اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے اسلام میں کہ جب سورہ بقرہ میں ذکر ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل خلیفۃ فی الارض، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، انسان۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ کیا تو ایسے کو یہ فریضہ سونپ رہا ہے جو زمین میں فساد اور خونریزی؟ انہوں نے کہا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، زمین و آسمان میں جو پوشیدہ چیزیں وہ میں جانتا ہوں۔ تو پھر کہا فعلم آدم الاسماء کلہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کو وہ نیابت کا فریضہ دے رہا تھا اس کے بارے میں کہا کہ اس کو تمام اسماء کا علم دیا۔ تمام اسماء یہ ایک کلیہ ہے، کلیہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی اسم خارج ہو جائے اس اسماء کے ڈومین سے تو وہ کلیہ باطل ہوتا ہے، یہ لاجک کا اصول ہے۔ صحیح صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء اور اس کے ساتھ جتنی بھی مسمیات تھے اس کا علم اس کمپیوٹر کو دیا جس کا نام آدم تھا، واہ، اس میں فیڈ کر دیا۔ پھر ملائکہ سے کہا کہ کیا تمہیں یہ علم ہے؟ انہوں نے کہا بار الہ
جتنا علم تو نے مجھے دیا ہمیں دیا اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے. تو پھر آدم کو یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم تو ان کو ان اسماء کے بارے میں آگاہ کر. نبوت نبی کہتے ہیں ویل انفارمڈ. انبئہم ان کو آگاہ کر ان چیزوں کے اسماء کے بارے میں. جب آدم نے ان کو آگاہ کر دیا تو فوراً کہا اسجدوا لآدم، اس آدم کے سامنے سجدہ کرو جو اسماء کے علم کا حامل ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آدم مسجود ملائک کیوں بنا؟ بربناء علم بنا، علم کی وجہ سے بنا. صحیح صحیح. حالانکہ اس وقت تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، حمد و ستائش بھی اور عبادت بھی کرتے ہیں، عبادت اور حمد و تقدیس کے غلغلے بلند کر رہے ہیں. لیکن کہا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے علم الاسماء چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جس کو کنسیپشول نالج کہتے ہیں. صحیح صحیح. کنسیپشول نالج کی وجہ سے تو انسان تسخیر فطرت کر رہا ہے، اشیاء کو ایجاد کر رہا ہے، ڈسکور کر رہا ہے، ایکسپلوریشن، انویسٹیگیشن، یہ تمام چیزیں جو ہے علم الاسماء کی مختلف جہتیں ہیں، ڈائمنشن ہے جو انفولڈ ہو رہی ہیں. صحیح صحیح. اور پھر پورا جو قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوکس ہے وہ علم پر ہے. اور آگے قرآن کریم میں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کی پیروی ہرگز مت کرنا، فالو نہ کرنا جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. صحیح اے صحیح. انسان، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، کیونکہ انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا اور انسان کی عقل اور سوجھ بوجھ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تو بات کر رہا ہے کیا تو نے براہ راست سنی، صحیح. اس کو براہ راست دیکھا اور آپ کے عقل سلیم نے اس کو پرکھا، صحیح جانچا. صحیح. اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو فالو نہ کریں. صحیح. تو یہاں سے قرآن کریم خود علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اسلام کا ظہور فکری استقرائی فکر کا ظہور ہے. استقرائی فکر کا مطلب یہ ہے کہ جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہو. صحیح صحیح. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ جا رہے تھے تو کسی صحابی نے ازراہ مذاق پوچھا کہ آپ کی گھوڑی کی کتنی ٹانگیں؟ آپ فوراً نیچے اترے. اس نے 1 2 3 4. اس نے کہا یہ بات تو آپ اوپر بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر اوپر کہتا وہ روایت ہوتی، میرا مسلک درایت ہے، مشاہدہ ہے براہ راست. واہ. تو یہ علم کی اہمیت ہے. واہ، بہت خوبصورت انداز میں جمیل قلندر صاحب نے بتائی. اور جمیل قلندر صاحب، یہاں پہ آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جو ہمارے معاشرے کا حال ہے یا سوسائٹی ہے جس میں ہم بہت ساری فلاز دیکھتے ہیں، اس میں ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے یا ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہم کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو، اپنے حال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کا تو جواب یہ ہے سیدھا سادہ کہ جیسے پیر صاحب سے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی عارف باللہ تھے، مرد فقیر کامل، اور پھر اس نے علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. صحیح صحیح. 13 علوم کا ذکر کیا کہ 13 علوم کا لیکچر دیتے تھے، اور لیکچر کا طریقہ ہی آپ نے وہ کیا. امام علی سے علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی تک آپ لیکچر روزانہ دیتے تھے. لیکچر جو ہے اس کو ہم لیکچرار کہتے ہیں، محاضرہ یہ اس کا یعنی وہ. پھر امام جعفر صادق کی جو اکیڈمی تھی اس میں لیکچر، اس میں یہ ہے کہ وہ 13 علوم کون سے تھے جن پر آپ روزانہ لیکچر دیتے تھے. صحیح. اور پھر علم کو آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا. جب تک آپ کی یہ جو کارنامہ ہے، سب سے بڑا کارنامہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس وقت علم کو صرف قیل و قال تک محدود نہیں کر رکھا بلکہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. صحیح. تو ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ کتابیں مثلا علم سینوں میں ہے اور وہ یا دفینوں میں، اسے باہر نکالے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دے.
واہ، عوام تک پہنچا دیں. یہ میسیج ہے, یہ سب سے بڑا اہم میسیج ہے کہ اس کو ڈیسیمینیٹ کریں, علم کو پہنچا دیں, کہ تا تحریر, تقریر, تصویر کسی بھی شکل میں پہنچا دیں. صحیح صحیح. اور یہ سب سے اہم وہ ہے. بہت خوبصورت. لائیو پروگرام ہے جناب, 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہے. سچ سویرا آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پیر سید علی رضا بخاری صاحب اور جمیل قلندر صاحب موجود ہیں, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا آج عرس ہے, اور ان کی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. علم سے, ان کی محبت, ان کی تعلیمات, ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا مدیحہ داؤد کے ساتھ.